यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यीशु की किताब बाब 10 पे गौर करे थे। आज हम बाब 11 से गौर करना शुरू करेंगे। प्यारे भाई बहन, अगर हम ये बाब की आयत 1 से आयत 5 में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि हसूर का बादशाह याबिन इसराइलियों के बारे में सुना तो अपने साथ कई बादशाहों को इकट्ठा करा, और ये सारे बादशाह अपनी फौज के साथ मरूम की झील के पास डेरे डाले इसराइलियों के साथ लड़ने के लिए। देखने में तो ऐसा लगता था कि ये सारे बादशाह जो इसराइलियों के साथ लड़ने के लिए आए जरूर जीतेंगे। उनके फौज के तादाद को देखते हुए इसराइलियों की फौज कुछ भी नहीं थी। मगर मेरे दोस्त, यहाँ जो हम सीखते हैं वो ये है कि चाहे सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाओ, अगर खुदा हमारे साथ है तो बराबर हम सारी दुनिया पे जीत हासिल करेंगे। अगर हम आयत 6 से 10 देखेंगे तो कलाम बताता है कि इसराइलियाँ जो हैं ये बादशाहों का खात्मा कर दिए। जंग से पहले खुदा जो है यीशु को बता दिया था कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। कई को बोले तो उन्हें ये बादशाहों को इसराइलियों के हवाले कर देंगे और इसराइलियाँ उन पर जीत हासिल करेंगे। आयत 10 से 13 में कलाम बताता है कि हसूर शहर का कब्जा करे और हसूर के बादशाह को कत्ल करे, बल्कि एक आदमी को भी नहीं छोड़े, और जीत हासिल करने के बाद हसूर शहर को जला दी। आयत 15 में कलाम बताता है कि यीशु वो सारे हुक्मों पे अमल करे जो बातें खुदा मूसा को बताया था। यीशु में एक अच्छी बात और एक अच्छी आदत ये थी कि उन्होंने खुदा के हुक्मों पे अमल करते थे। अगर हम यीशु की किताब में देखेंगे तो एक चीज़ हमको ये मालूम होगी कि फरमान बरदारी का लफ्ज़ यानी कि फरमान बरदारी के बारे में बार बार दोहराया गया है, और इसकी वजह यह है कि फरमान बरदारी हमारे ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसको हम ख्वाबों में कर सकते। हम अपने समझदारी या अक्ल को ख्वाबों में नहीं कर सकते। कई को बोले तो कई चीज़ें हमारे समझ के बाहर हैं और कई चीज़ों के बारे में हमको मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम खुदा के हुक्मों पे अमल करने के लिए अपनी मर्जी को हम अपने ख्वाबों में कर सकते। तो प्यारे भाई बहन, हम कैसे भी हालत का सामना क्यों ना करना पड़े, बाइबल शरीफ ये बताती है कि खुदा हमको हमारी मर्जी दिया है और हमारे ऊपर है कि हम उसके हुक्मों पे अमल करना चाहेंगे या नहीं। ये होगा अगर हम आयत 16 और 17 में देखेंगे तो कलाम बताता है कि यीशु सारे ज़मीन पे कब्जा कर लिए, यानी कि जो जो बादशाहों के साथ लड़े उनके ज़मीन का कब्जा कर लिए और बादशाहों को और उनके लोगों को कत्ल कर दिए। आयत 18 में कलाम बताता है कि कई अरसे तक यीशु ये सारे बादशाहों से लड़ते रहे। बाइबल का तर्जुमा करने वाले ये बताते हैं कि यीशु ये बादशाहों के साथ 7 साल लड़े। हम हमारे ज़िंदगी में ये उम्मीद रखते कि हमारे ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बदलाव आ जाना और जल्दी से जल्दी हम हमारे गुनाहों पे जीत हासिल कर लेना। मगर मेरे दोस्त, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा सफ़र जो खुदा के साथ है काफ़ी लंबा सफ़र है और हमारे ज़िंदगी में बदलाव आने के लिए या गुनाह पे जीत हासिल करने के लिए वक्त लग सकता है। आयत 19 और 20 में कलाम बताता है कि जिबानियों के सिवाय कोई शहर भी यीशु के साथ सुलह नहीं करा, और इसकी वजह जो कलाम बताता है वो ये है कि खुदाच जो है इसराइलियों के दुश्मनों के दिल को सख्त कर दिया ताकि ये लोग इसराइलियों से लड़े और हारे, ताकि इसराइलियाँ ज़मीन पे कब्जा करे। वैसा हमको मालूम होना चाहिए कि हम को जिताने वाला खुदा है और हराने वाला खुदा है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करें हैं सिर्फ खुदा के ताकत से। आयत 21 से 23 जो कि ये बाप की आखिरी आयत है,
کلام یہ بتاتا ہے کہ یشوع جو ہیں اناخم کو برباد کر دیے اور ان کے شہروں کو برباد کر دیے، اور اسرائیلیوں کے علاقے میں ایک بھی اناخم باقی نہیں تھا، بلکہ صرف غزہ اور جات اور اجدود میں تھوڑے سے باقی تھے۔ یشوع جو ہیں اسرائیلیوں کے قبیلے کے حساب سے ان کو ان کی میراث دے دیے، اور ان لوگوں کو جنگ سے فراغت ملی۔ اگر ہم گنتی کے کتاب میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ جو 12 جاسوسوں کو وعدے کے زمین پہ بھیجا گیا تھا زمین کا حال دریافت کرنے کے لیے، تو یشوع اور کالب کو چھوڑ کے سب یہ خبر لائے کہ وہاں اناخم ہیں اور اونچے تگڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت یہ جاسوساں جو ہیں اسرائیلیوں کے ہمت اور حوصلے کو توڑ دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا ان کو وعدے کے زمین پہ جانے سے روک دیا۔ مگر یہ نئی نسل کو وہ تگڑے لوگوں سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کا ایمان خدا میں تھا، اور ان لوگاں خدا پہ اپنا پورا بھروسہ کرے، اور خدا اناخم جیسے تگڑے لوگوں کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ آدمی کے زندگی میں 2 چیزیں رہنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ایمان اور خدا پہ اپنا پورا بھروسہ۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11۔ اب ہم باب 12 پہ جائیں گے۔ اگر ہم باب 12 میں دیکھیں گے تو باب 12 میں 24 آیتیں ہیں۔ یہ باب میں وہ بادشاہوں کے نام لکھے گئے ہیں جو یشوع کے مقابلے میں ہارے۔ ان کی جو گنتی ہے وہ 31 ہے، یعنی کہ 31 بادشاہوں کو یشوع ہرائے اور ان کے زمین کا قبضہ کرے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم باب 13 پہ جائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، باب 13 کے میں سارے آیتوں پہ آپ کا توجہ نہیں چاہوں گا، بلکہ ہم چند آیتوں پہ غور کریں گے۔ اگر ہم آیت 1 دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ یشوع بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اور خدا ان کو بتایا کہ انہوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور بہت سارا ملک ان کو ابھی قبضہ کرنا باقی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جب یشوع کو بلایا تو انہوں 80 برس کے تھے، اور اس وقت انہوں 100 برس کے ہیں۔ انہوں اسرائیلیوں کو کئی سالوں سے آگے لے کے بڑھے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلیاں جو ہیں زمین پہ آنے سے پہلے کافی جلدی گزر گئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم خدمت گزاری کرتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وقت کیسا جلدی سے نکل گیا ہم کو پتہ نہیں چلتا، مگر یہ شک کی بات نہیں ہے کہ وقت کافی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اوپری نظریے سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلیاں اچھا کر رہے تھے۔ ان لوگاں وعدے کے زمین میں داخل ہوئے اور قبضہ کرنا شروع کرے۔ ان لوگاں جنوب کے علاقوں کا قبضہ کرے اور شمال کے طرف بڑھ کے شمال کے علاقوں کا بھی قبضہ کرے۔ مگر یہاں خدا جو ہے یشوع کو یہ یاد دلایا کہ ان کو ابھی کافی حصوں کا قبضہ کرنا ہے۔ میرے بھائی، زبردست کام کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ہر ایک خدا کے خدمت گزار کے ساتھ ایسا ہوگا۔ خدا کے خدمت گزار کی جو خواہش ہے، یعنی کہ اس کی خدمت گزاری یہ زمین پہ رہے تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جہاں پولس رسول بولتے ہیں، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ یہ ہوگا۔ اگر ہم آیت 7 دیکھیں گے، یعنی کہ یشوع کی کتاب باب 13 اور اس کی آیت 7، تو وہاں کلام بتاتا ہے کہ خدا خاص طور سے یشوع کو تاکید کرا کہ انہوں یہ ملک کو، یعنی کہ وعدے کے زمین کو 9 قبیلوں میں اور منسی کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پہ بانٹ دینا۔ پیارے بھائی اور بہن، اس وقت تک تو کافی زمین اور باقی تھی جس کو اسرائیلیاں قبضہ کرنا تھا، مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ یشوع جو ہیں قبیلوں کے حساب سے
زمین کا بٹوارا کر دینا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اسرائیلیاں ایک دن وہ زمین کا قبضہ کریں گے۔ قبضہ کرنے سے پہلے انہیں حساب و کتاب سے اسرائیلیوں کو ان کے قبیلوں کے مطابق زمین کو بانٹ دینا چاہتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے آنے والے زندگی کے بارے میں جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگلے 2 سال کے بعد ہمارے زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آئیں گا، اور اس حساب سے خدا جو ہے ہم کو آگے لے کے بڑھتا ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ آگے چل کے ہم کن کن چیزوں پہ جیت حاصل کریں گے۔ مگر جیسا اسرائیل کو جنگ پہ جا کے جیت حاصل کرنا تھا، ہم کو بھی آزمائشوں کا مقابلہ کر کے جیت حاصل کرنا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ اسرائیلیاں جو ہیں جسوریوں اور مگتیوں کو زمین سے نہیں نکالے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیاں زمین میں بسنے کے لیے کافی مصیبتیں اٹھائے، بلکہ بسنے کے بعد بھی کافی مصیبتیں اٹھائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں لوگوں کو جو وعدے کے زمین پہ بسے ہوئے تھے پوری طریقے سے نہیں نکالے۔ اس میں ان لوگ ناکامیاب رہے، جبکہ خدا ان کو بول دیا تھا کہ جب ان لوگ وعدے کے زمین میں داخل ہوں گے تو وہاں کے سارے رہنے والوں کو قتل کر دینا، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا اسرائیلیاں بسے ہوئے لوگوں کو زمین پہ سے نکالنے کے لیے ناکامیاب تھے، آج ایمان رکھنے والے بھی اپنے زندگی کے کئی حصوں میں گناہ کو نکالنے میں ناکامیاب ہیں، اور اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے جلاپا رہے گا یا حسد رہے گا، یا آپ کسی کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے شکایت کرتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ گناہ سے نپٹنا ہے اور پوری طرح سے آپ کے زندگی میں سے نکالنا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ یہ باپ کے آخری آیت پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ لاوی کے قبیلے کو موسیٰ جو ہیں کوئی بھی میراث نہیں دیے، کئی کو بولے تو خدا کی میراث ہیں ان لوگ۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لاویوں کا جو قبیلہ تھا پوری طرح سے خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے حوالے کیا گیا تھا۔ دوسرے کاموں میں اگر ان لوگ مصروف رہتے، مثال کے طور پہ کھیتی باڑی کرنا تھا، بزنس کرنا تھا، تو خدا کی خدمت گزاری اپنے پورے دل سے نہیں کرتے تھے۔ آدھا دل ان لوگوں کا اپنے ذاتی کاموں پہ لگا ہوا رہتا تھا، اور آدھا دل خدا کی خدمت گزاری میں لگا ہوا رہتا تھا۔ خدا ان کو چنا اس کی خدمت گزاری پوری دل سے کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو خدا صرف چند ایمان رکھنے والوں کو پوری طرح سے اپنے خدمت گزاری کے لیے چنتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا یشوع کے کتاب کا 13واں باب۔ اب ہم باب 14 اٹھائیں گے اور ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 2۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں۔ ان کی میراث خورے سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلے کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ شہروں کے نقشوں پہ دیکھیں گے تو دان سے برسبا جو ہے قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ روبن، جد اور منسی کا آدھا قبیلہ یردن کے مشرق کی طرف ہے، اور اس کے بعد جنوب سے شروع ہو کے شمال تک جو قبیلہ ہے وہ ہے شمعون، یہودا، بنیامین، دان، افرائیم، منسی، اشکار، زبولون، نفتالی اور آشیر۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 5 سے 8 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ تب بنی یہودا جلجال میں یشوع کے پاس آئے، اور خنزی یوفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا، تجھے معلوم ہے
کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنیہ میں کیا کہا تھا۔ جب خداوند کے بندے موسیٰ نے قادس برنیہ سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کالب اس وقت 85 برس کے ہیں، تو بھی انہوں یہ بول سکے کہ انہوں اتنے طاقتور ہیں جتنے انہوں پہلے تھے، یعنی کہ جب انہوں 40 برس کے تھے، جس وقت ان کو موسیٰ وعدے کے زمین پہ بھیجے ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، بیابان کے سفر میں جو وہ لوگ یعنی کہ اسرائیلی کی پہلی نسل مصر سے باہر آئی، سارے کے سارے بیابان میں ختم ہو گئے سوائے کالب اور یشوع کے۔ یہ دونوں دوسرے جاسوسوں کے ساتھ ملک کا حال دریافت کر کے موسیٰ کے اور اسرائیلیوں کے پاس خبر لائے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا اسرائیل زمین کا قبضہ کر سکتی ہے کیا؟ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں کالب اور یشوع پکے تھے کہ خدا کے طاقت سے اور خدا کے مدد سے اسرائیلیاں وعدے کے زمین کا قبضہ کر سکتے۔ دوسرے جو جاسوساں تھے اونچے اور تکڑے لوگوں کو دیکھے اور مصر کو واپس لوٹ جانا چاہتے تھے۔ ان لوگاں غلامی کرنے کے لیے مصر کو واپس چلے جانا چاہتے تھے۔ ان لوگاں اینٹاں اٹھانے کے لیے مصر کو واپس چلے جانا چاہتے تھے۔ ان لوگاں جو ہیں وہاں کے لوگوں کے کوڑے کھانے کے لیے مصر کو واپس چلے جانا چاہتے تھے۔ ان لوگاں ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے مصر کو واپس چلے جانا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح لوقا کی انجیل باب 9 اور آیت 62 میں بولتے ہیں، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ میرے بھائی، خدا جو ہے اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لایا کنعان کے زمین میں داخل ہونے کے لیے، اور کالب یہ بات سے یقین کرے کہ ان لوگاں خدا کے طاقت سے وعدے کے زمین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، کالب میں یہ خوبی تھی کہ انہوں جب بیابان میں سفر کر رہے تھے تو اس وقت بھی وعدے کے زمین کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک بہت بڑی امید تھی، اور یہ امید ان کے خیالاتوں کو جوان رکھی۔ حالانکہ انہوں 85 برس کے ہو گئے تھے، مگر ان کے خیال جوان تھے۔ تو وہ 40 برس اسرائیلیاں بیابان میں گھوم رہے تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے سوائے کالب اور یشوع کے۔ کالب کے خیال خدا میں تھے، اور کیونکہ انہوں اپنا خیال خدا میں رکھے تو ان کے دل میں ایمان تھا، اور پہاڑی علاقہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ پہاڑی علاقے میں اونچے اور تگڑے لوگاں تھے، اور کالب ان لوگوں کا مقابلہ کر کے وہ علاقے کو اپنے لیے لینا چاہتے تھے۔ آیت 12 میں کالب جو ہیں یشوع سے بولتے ہیں، سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ عناقم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیدائش کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم ہابرون کو گئے تھے، جس کا مطلب ہے شراکت، یعنی کہ شریک ہونا۔ تو یہ جگہ خدا کے ساتھ شریک ہونے کی جگہ تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کالب جو ہیں خدا کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے، خدا کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا چاہتے تھے۔ انہوں ہابرون کو لینا پسند کری کیونکہ انہوں خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یشوع اپنے لیے ہابرون چن لیے۔ آیت 13 اور 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، تب یشوع نے
یوفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو ہابرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو ہابرون اس وقت سے آج تک خنزی یوفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی، اور اگلے وقت میں ہابرون کا نام خریت اربا تھا، اور وہ اربا اناخم میں سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہاں یشوع کی بھی ایک خوبی ملیں گی۔ خوبی یہ کہ موسیٰ جو کالب سے وعدہ کرے تھے زمین دینے کا، وہ وعدے کو یشوع رکھے۔ انہوں کالب کو یہ نہیں بولے کہ تم ہابرون مت لیو، بلکہ کسی دوسری جگہ لے لیو۔ میرے بھائی، یشوع ایسا نہیں بولے، بلکہ کالب کے خواہش کے مطابق ان کو وہ زمین دے دیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یشوع کے اور کالب کے خیال ایک تھے، اس لیے بھی جب یہ دونوں وعدے کے زمین پہ بھیجے گئے وہاں کا حال دریافت کرنے کے لیے، تو یہ دونوں ایک ہی خبر دیے۔ یہ دونوں کے خیال الگ نہیں تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک دن ہم کو اجر ضرور ملے گا۔ ہم کو ہمارے کام کے مطابق اجر نہیں ملے گا، یعنی کہ خدا ہم میں یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم اس کے لیے کتنا کام کریں ہیں، یا خدا ہمارے میں یہ دیکھ کے اجر نہیں دیں گا کہ ہم اس کے کام کو کتنا مشہور کریں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے میں کیا دیکھ کے ہم کو اجر دیں گا؟ میرے بھائی، خدا ہمارے میں یہ دیکھیں گا کہ کیا ہم ہمارے پورے دل سے اس کے پیچھے پیچھے چلے ہیں کیا۔ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ ہم ہمارے پورے دل سے خدا کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ میرے دوست، کالب خدا کے وہ بندے تھے جو اپنے پورے دل سے خدا کے پیچھے پیچھے چلے۔ وعدے کے زمین میں اونچے اور تگڑے لوگ تھے، مگر ان کے منہ کا اقرار یہ تھا کہ یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے۔ کیونکہ میرے بھائی، کالب اپنے پورے دل سے خدا کے پیچھے پیچھے چلے تو خدا ان کے دلی خواہش کو پوری کرا، اور ان کا اجر پہاڑی علاقہ تھا، یعنی کہ ہابرون۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندگی میں یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے تاکہ انہیں ہم کو اجر دیے ویسا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔